औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अज़ीज़ान गिरामी, अल्लाह तबारक तआला ने कुरान मजीद में सूरह बकरा में इरशाद फरमाया है कि ऐ साहिबान ईमान, तुम पर रोज़े लिख दिए गए हैं जिस तरह के तुमसे पहले लोगों पर लिख दिए गए थे। और उसका फ़लसफ़ा ये बताया कि लअल्लकुम तत्तक़ून, कि ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। तो रोज़ा जो इस्लाम की अहम दीनी इबादत में से, जिसके माने ये हैं कि हर मुकल्लफ़ इंसान खुदा की इताअत की खातिर सुबह की अज़ान से मगरिब की अज़ान तक बाज़ चीज़ों से कि मिन जुमला उनमें खाना पीना भी है, उनसे परहेज़ करे। रोज़ा इस्लाम के फ़ुरूए दीन में से है, जबकि दीगर अदियान में भी रोज़ा जो है मुख्तलिफ़ शक्लों में और सूरतों में मौजूद रहा है। इस्लामी सक़ाफ़त में रोज़ा खुदा से तक़र्रुब हासिल करना, उससे क़ुर्ब हासिल करने के लिए है और तक़वा के आला मरातब तक रसाई, मानवी और रूहानी अमूर को कसब करने या बाज़ गुनाहों के असरात को ख़त्म करने और इसी तरह ज़रूरतमंदों और मोहताजों से शफ़क़त करने और मेहरबानी से पेश आने का सबब बनता है। रोज़ा जो फ़िक़ही एतबार से 4 किस्मों में तक़सीम होता है: वाजिब, मुस्तहब, हराम और मकरूह। और बाज़ इरफ़ानी एतबार से तो रोज़े को अवामाना रोज़ा और ख़वास का रोज़ा और ख़ासुल ख़वास का रोज़ा भी कहा गया है, यानी ये भी एक तक़सीम बंदी है। तो रमज़ान मुबारक का रोज़ा जो है इस्लाम के अरकान में से और हर बालिग, आकिल और सालिम इंसान पर इस महीने में रोज़े रखना वाजिब है। रमज़ान मुबारक का रोज़ा हिजरत के दूसरे साल शाबानुल मुअज़्ज़म की 28 तारीख को सूरह बकरा की आयत या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियामु कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून के नाज़िल होने के साथ हर मुसलमान पर वाजिब हुआ है। अगरचे बाज़ दूसरी जो आयात नाज़िल हुई तो उसमें रोज़े के मतलब और दूसरी जो कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं कि जो पहले चीज़ें मना थीं, कुछ जो है उनको जो है इजाज़त दी गई है। तो लुग़वी और इस्तिलाही माना क्या है रोज़े का? लुग़त में रोज़ा सौम, उससे मुराद क्या है कि किसी काम से परहेज़ करने को सौम कहते हैं। और शरीयत की इस्लाह में सुबह की अज़ान से मगरिब की अज़ान तक रोज़ा को बातिल करने वाली तमाम चीज़ों से परहेज़ करने का नाम रोज़ा कहलाता है। और बाकी जो इबादतें हैं वो कुछ करने का नाम होता है। जैसे नमाज है तो आप वज़ू करेंगे, फिर आएंगे मसल्ले पर, क़याम करेंगे और रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, वो जो अरकान नमाज हैं उनको अंजाम देंगे, बजा लाएंगे। लेकिन रोज़ा जो है कफ़ नफ्स का नाम है, यानी इनमें रोज़े की हालत में कुछ चीज़ों से कहा गया आपने इज्तनाब करना है, यानी आपने उन चीज़ों को अंजाम नहीं देना। तो रोज़ा जो है कुछ चीज़ों को अंजाम ना देने का नाम है। तो अज़ीज़ान गिरामी, गुज़िश्ता उम्मतों में भी जैसा कि ख़ुद ये आया मजीदा कह रही है कि तुमसे जो पहले उम्मतें थीं उनमें भी रोज़े फ़र्ज़ थे। तो पहले वाले लोगों में भी, दूसरे अदियान जो थे पहले, उनमें भी रोज़े जो हैं उसकी असल वजूब थी, लेकिन अगरचे ख़ुसूसियात में कुछ फ़र्क ज़रूर था। इस्लामी रवायात के मुताबिक जो पहला रोज़ा जिस हस्ती ने रखा है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने रोज़ा रखा। और यहूदियों के यहाँ भी इबादत में रोज़ा भी मौजूद है। और रोज़ा इब्री ज़बान में तानियत यानी जिस्म को तकलीफ़ पहुँचाने के माने में। और उसकी वजह भी यही है कि रोज़ा जब इंसान रखता है, दिन भर खाता पीता नहीं है, उसे परहेज़ करता है, जिस्म को तकलीफ़ होती है। इब्री कैलेंडर में 6 दिन वाजिब रोज़ा रखने के उन्वान से मुअय्यन है। अहद जदीद के मुताबिक हज़रत मरियम सलामुल्लाह अलैहा ने रोज़ा रखा और रोज़ा रखती थी, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ख़ुद रोज़ा रखने के साथ साथ अपने शागिर्दों को भी रोज़ा रखने की तरगीब देते थे और हुक्म देते थे। तो इस्लाम जो है उसने
کب روزہ رکھنے کا حکم دیا؟ جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ کعبہ جب تغیر ہوا، یعنی قبلہ جب بدلا مدینہ میں، تو روزہ مدینہ میں جا کر واجب ہوا ہے۔ ہجرت کے دوسرے سال 28 شعبان کو واجب ہوا ہے، اگرچہ اس سے پہلے بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزے رکھتے تھے۔ تو صدر اسلام میں روزہ داروں پر مذکور موارد کے علاوہ اور 2 چیزوں کی رعایت ضرور تھی جن کا وجود بعد میں نسخ ہوا ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں روزہ دار کو افطار کے بعد جب تک بیدار رہتے کھانے پینے کی اجازت تھی، اور جب یعنی دوسری بات یہ تھی کہ عورتوں سے ہم بستری رمضان المبارک کے دن اور رات دونوں میں حرام تھی۔ یعنی جب روزے فرض ہوئے ہیں شروع میں، تو رمضان میں عورتوں سے مباشرت کرنا جائز نہیں تھا، لیکن کچھ لوگ جو تھے وہ اس پابندی کو پورا نہ کر سکے اور روزہ کھول کر اپنی خواتین کے ساتھ انہوں نے صحبت کی۔ تو بہرحال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حکم کو ختم کر دیا۔ اب یہ ہے کہ جو ہی روزہ کھل جاتا ہے تو اس وقت جہاں کھانا پینا جو ہے آزاد ہے، اور وہاں پر میاں بیوی جو ہے ایک دوسرے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے جواب میں کہ کیوں اسلام میں 30 دن کا روزہ ہے، فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام نے ممنوع درخت سے پھل کھایا تو اس کا اثر 30 دن تک ان کے بدن میں موجود رہا، پس خداوند عالم نے فرزندان آدم پر 30 دن بھوک اور پیاس کو واجب کر دیا۔ تو یہ روایت کی روشنی میں رسول پاک نے فرمایا۔ تو قرآن مجید نے جو فلسفہ بیان کیا لعلکم تتقون، اس لیے روزے واجب کیے کہ تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ تو عزیزان گرامی، قرآن مجید کی 14 آیتوں میں روزوں کا تذکرہ آیا ہے۔ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کا حکم اور اس سے مربوط دوسرے بہت سارے احکام کا تذکرہ سورہ بقرہ کی آیت جو نمبر ہے وہ 183 سے 185 اور آیت نمبر 187 میں آیا ہے۔ اس کے علاوہ بعض دوسری آیات میں بھی روزہ رکھنے کو بعض گناہوں کا کفارہ کہا گیا ہے، یا حج کے بعض آداب کا بدلہ قرار دیا گیا ہے۔ صائمون اور صائمات، روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتوں کی بات کی گئی ہے۔ قرآن کی سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں انسان کے 2 گروہوں کے طور پر ذکر کیا گیا ہے جنہیں خداوند عالم بخش دیتا ہے۔ سورہ مریم کی آیت نمبر 26 میں حضرت مریم نے خاموش رہنے کا عہد کیا، جس سے قرآن روزے کا نام سے یاد کرتا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کروں کہ اسلام میں خاموشی کا روزہ رکھنا جائز نہیں ہے۔ یہ حضرت مریم سے وہ خاص مصلحت تھی کہ ان سے کہا گیا کہ آپ جو ہے جب لوگ آپ سے پوچھیں کہ اے مریم یہ بیٹا کہاں سے آیا، تو اس وقت بی بی نے اشارہ کیا تھا نا کہ بچے سے پوچھو، تو یعنی چپ کا روزہ اس کو کہتے ہیں، اسلام میں چپ کا روزہ نہیں ہے۔ تو روایات کی روشنی میں جو روزوں کی فضیلت اور اہمیت اور اس کے بارے میں جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان میں سے ایک روزہ ہے۔ جیسے فرمایا گیا ہے نا، یہ حضرت امام باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کہ جو بنیاد ہے دین کی 5 چیزوں پر ہے، تو اس میں نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور ولایت بتایا گیا ہے۔ تو لہٰذا روزہ جو ہے وہ اسلام کے ارکان میں سے ہے، اور اسی طرح حکمت و معرفت قلبی اور یقین کے اضافے کے لیے روزہ، اور غنی اور فقیر کے درمیان مساوات کا عامل ہے روزہ، اور امتحان کا وسیلہ بھی ہے روزہ، اور اخلاص کی بات بھی روزے سے حاصل ہوتی ہے، اور جہاد کی ایک قسم ہے روزہ، بدن کی زکوٰۃ ہے روزہ، قیامت کی بھوک اور پیاس کی یاد آوری ہے روزہ، اور قیامت کی بھوک اور پیاس کی درد سے رہائی کا نام ہے روزہ، جہنم کی آگ کے مقابلے میں ڈھال ہے روزہ، قیامت کے دن خوشی کا سبب ہے روزہ، روزہ دار کے حق میں شفاعت جو ہے ہوگی،
دنیا اور آخرت کے غموں اندو سے نجات کا سبب ہے روزہ، افطار کے وقت دعا مستجاب ہوتی ہے، دعائیں قبول ہونے کا ذریعہ ہے روزہ، بدن کی تندرستی کا ذریعہ ہے روزہ، تقویت حافظہ کا وسیلہ ہے روزہ، دنیاوی آفات کے مقابلے میں ڈھال ہے روزہ، دلوں کو آرام پہنچانے والا ہے روزہ، شیطان سے دوری کا سبب ہے روزہ، خدا کا خصوصی جزا، یا کہ خود اللہ تبارک تعالیٰ نے کہا ہے کہ روزہ کو کوئی خاص جزا، یعنی روزے کی جزا میں خود ہوں، یہاں تک احادیث میں آیا ہے، اور بہشت کا رمضان المبارک میں روزہ رکھنے والوں کے لیے کھول دینا جنت کے دروازے، اور اس میں رغبت کی بات کی گئی ہے۔ روزے کا ترک کرنا بے ایمانی کی علامت ہے۔ تو روایات کی روشنی میں حقیقی روزہ یہ ہے کہ روزہ دار ان تمام چیزوں سے اجتناب کرو جن کو خدا پسند نہیں کرتا۔ وہ روزہ جس میں انسان کے تمام اعضاء جو ہیں، جیسے آنکھ، کان اور ہاتھ اور پاؤں وغیرہ سب روزے سے ہوں، تو یہ حقیقی روزہ ہے۔ یہ نہیں کہ صرف کھایا پیا نہیں ہے، منہ کا روزہ جو ہے وہ صرف کافی نہیں ہے، بلکہ انسان کے تمام اعضاء و جوارح کا روزہ ہونا چاہیے۔ تو عزیزان گرامی، مراتب روزہ ہم ابھی بیان کرتے ہیں کہ روزے کے 3 مراتب ہیں۔ ایک تو ہے عوامانہ روزہ، جو عام لوگ روزہ رکھتے ہیں کہ صبح سحری کے وقت کھانا کھا لیا اور اس کے بعد کچھ کھایا نہیں ہے سارا دن، اور جب افطاری کا وقت ہوا، اذان مغرب ہوئی تو روزہ کھول لیا۔ اور ایک ہوتا ہے خاص کا روزہ، کہ وہ خاص کا روزہ جو ہے وہ تمام واجبات ادا کرتے ہیں، محرمات سے بچتے ہیں، اور ایک خاص اور خاص کا روزہ ہے۔ تو عوامانہ روزہ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں سے اجتناب کرے جو روزے کو باطل کرتی ہیں، وہ جو 9 چیزیں روزے کو باطل کرتی ہیں اس سے اس نے اجتناب کیا۔ خاص کا روزہ یہ ہے کہ اس میں انسان کو یہ جو 9 چیزیں ان سے تو اجتناب کرنا ہی ہے، اس کے علاوہ آنکھ، کان، زبان، ہاتھ، پاؤں اور دوسرے اعضاء و جوارح بھی روزہ رکھیں، دن کو روزہ رکھے اور رات کو عبادت میں مشغول ہو، اور لوگوں کی ایذا رسانی یا ان سے حسد کرنے وغیرہ سے پرہیز کرے، ذاتی دشمنیوں کو بالائے طاق رکھے، اور جس دن روزہ رکھے تو دوسرے دنوں سے یہ دن جو ہے متفاوت ہونا چاہیے، اس کا فرق ہونا چاہیے، پتہ لگنا چاہیے کہ انسان جو ہے روزے سے ہے۔ اور خاص الخواص روزہ جو کون سا ہے، تو اس مرتبے میں وہ جو پچھلے مرتبے والے وہ بھی سارے شامل ہیں، ان کے ساتھ ساتھ انسان کا دل بھی روزہ رکھے، یعنی اپنے دل میں غیر خدا کی طرف متوجہ ہونے سے پرہیز کرے، اور اپنے نفس کو خواہشات اور غرائز سے دور رکھے، یہاں تک کہ گناہ کی سوچ اور فکر بھی نہ کرے، اور اس کے ذہن میں گناہ خطور بھی نہ کرے، تو اس کو کہتے ہیں یہ خاص الخواص کا روزہ ہے۔ تو عزیزان گرامی، ظاہر ہے کہ تقوی کی منزل ہے یہ، تو اگر اس روزے کو رکھنے میں ہم کامیاب ہو جائیں تو واقعاً ہماری کامیابی ہے۔ تو رمضان المبارک میں جو کہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے، اخلاق اور رفتار پر بھی خاص توجہ دینی چاہیے۔ امام صادق علیہ السلام سے منقول حدیث کے مطابق اس مہینے میں خوش اخلاقی انسان کا پلسرات پر ثابت قدم رہنے کا سبب بنتی ہے۔ تو اسی پر آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ اگلی گفتگو میں ہم روزہ رکھنے کا فلسفہ بیان کریں گے۔